मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पादरी टेम और आप देख रहे हैं पादरी टेम ऑफिशियल चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ बाइबल मुकद्दस के बारे में बुनियादी मालूमात शेयर करूंगा। ये कि लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस से क्या मुराद है, बाइबल मुकद्दस के कितने हिस्से हैं, लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस की एटमोलॉजी क्या है और बाइबल मुकद्दस को कैसे पढ़ना चाहिए और बहुत सी ऐसी मालूमात। लेकिन इससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ ही बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप हासिल कर सकें। सबसे पहले बात करेंगे कि लफ्ज़ बाइबल का क्या मतलब है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी और कॉलिंस डिक्शनरी के मुताबिक बाइबल मुकद्दस मसीहियों की मजहबी और मुकद्दस किताब है जो कि पुराने अहदनामे और नए अहदनामे पर मुश्तमिल है। इससे पहले कि हम लफ्ज़ बाइबल की एटमोलॉजी के बारे में जानें, आइए देखते हैं दरअसल लफ्ज़ एटमोलॉजी का मतलब क्या है। एटमोलॉजी का मतलब है कि किसी लफ्ज़ के बारे में हम उसकी ओरिजिन जानना चाहते हैं, कहाँ से वो शुरू होता है, किन किन जुबानों से होकर हम तक पहुंचता है। लिहाजा जब हम लफ्ज़ बाइबल की एटिमोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो इससे मुराद ये है कि लफ्ज़ बाइबल कहाँ से इसका आगाज़ होता है और मुख्तलिफ ज़ुबानों से गुजर कर ये हम तक कैसे पहुंचा है। लफ्ज़ बाइबल की ओरिजिन सामी लोगों और ज़ुबान से मुतल्लिक है। यूनानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है बिब्लियोस, जिसके मानी हैं पपायरस या स्क्रोल। बिब्लियोस से यूनानी ज़ुबान का एक और लफ्ज़ बनता है बिब्लियन, यानी किताब, बुक। बिब्लियन सीगाए वाहिद है यानी सिंगुलर है और इसकी जमा यानी प्लूरल है बिब्लिया यानी बुक्स, मतलब एक से ज्यादा किताबें। और अगर एक से ज्यादा खास किताबों की तरफ इशारा किया जाता तो इसे ताबिब्लिया कहा जाता था, यानी दी बुक्स। यूनानी के इस लफ्ज बिब्लिया को लातीनी जुबान ने मुस्तार लिया, फिर इसे ओल्ड फ्रेंच में इस्तेमाल किया जाने लगा और फिर इसे मिडिल इंग्लिश यानी 1050 से लेकर 1450 के दरमियानी अरसे में अंग्रेजी जुबान में शामिल किया गया। अंग्रेजी जुबान में यह लफ्ज बतौर बाइबल इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ बाइबल जो कि अंग्रेजी जुबान का है, ये उर्दू जुबान में भी इसको बतौर लफ्ज़ बाइबल ही लिखा गया और हम इसे लिखते भी इसी तरह ही है। और जब कोई लफ्ज़ उर्दू में बाइबल लिखता है तो उससे मुराद बिल्कुल दी होली बाइबल ही होती है। उर्दू जुबान में इसके लिए दीगर इस्तिलाहात भी इस्तेमाल होती हैं, यानी किताब मुकद्दस या कलाम मुकद्दस या बाइबल मुकद्दस। लफ्ज़ बाइबल उर्दू जुबान में भी हूबहू अंग्रेजी की जुबान से मुस्तार लिया गया है और इसका इस्तेमाल बहुत आम है। बाइबल 66 किताबों का मजमुआ है, यानी 66 किताबों को मिलाकर बिब्लिया यानी बाइबल कहा जाता है। इन 66 किताबों को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये बुनियादी दो हिस्से हैं, यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराने अहदनामे को अहदनामा अतीक भी कहा जाता है, यानी पुराना अहदनामा, और अंग्रेजी जुबान में इसे ओल्ड टेस्टमेंट कहा जाता है। नए अहदनामे को अहदनामा जदीद भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको न्यू टेस्टमेंट कहा जाता है। पुराना अहदनामा इब्रानी जुबान में तहरीर किया गया, नया अहदनामा यूनानी जुबान में तहरीर किया गया। गो के इसमें नए अहदनामे में इरामी जुबान का भी इस्तेमाल किया गया और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मतन इरामी जुबान में भी लिखे गए, लेकिन इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाइबल की 66 किताबों की बात करें तो 39 यानी 39 किताबें ओल्ड टेस्टमेंट यानी अहदनामा अतीक पुराने अहदनामे में आती हैं। नए अहदनामे में 27 किताबें आती हैं।
اگر ہم پرانے عہد نامے کی 39 یعنی 39 بکس کی بات کریں تو ان کو ہم مزید 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ حصے یاد کرنا بہت ضروری ہے اور آسان بھی ہے. اگر آپ اس ٹیکنیک کو جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سیکھ لیں تو بائبل مقدس کی کتابوں کو یاد کرنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی. اس کے لیے بڑا سادہ سا کلیہ ہے اور کلیہ یہ ہے 5-12 5-5-12. یہ 5 حصے بنتے ہیں, یعنی 5 کتابوں کا ایک حصہ ہے, 12 کتابوں کا ایک حصہ ہے, پھر 5 اور 5 کتابوں کے 2 حصے ہیں, اور پھر 12 کتابوں کا حصہ ہے, ایک حصہ ہے. 5-12 5-5-12. پہلی 5 جو ہیں وہ شریعت کی 5 کتابیں ہیں, یعنی پیدائش, خروج, احبار, گنتی اور استثنا. دوسرا حصہ جو 12 کتابوں کا ہے وہ تاریخ کی کتابیں ہیں, یعنی ہسٹری بیان کرتی ہیں, قوم بنی اسرائیل کی اور تمام بادشاہوں کی ہسٹری بیان کرتی ہیں. یہ یشوع کی کتاب سے شروع ہوتی ہے, یہ حصہ شروع ہوتا ہے, اور یشوع, قضات, روت, پہلا سیموئیل, دوسرا سیموئیل, پہلا سلاطین, دوسرا سلاطین, پہلا تواریخ, دوسرا تواریخ, عزرا, نہمیہ اور آستر. یہ 12 کتابیں ہیں جو دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ ہم نے سیکھا کہ شریعت کی 5 کتابیں ہیں, دوسرا حصہ ہم نے سیکھا 12 کتابیں جو کہ ہسٹری کی ہیں, تیسرا حصہ 5 کتابوں کا ہے جن کو ہم نظمی کتابیں کہتے ہیں, پوئٹری کی بکس ہیں. اس میں ایوب, زبور, امثال, وائز اور غزلات, یہ 5 کتابیں شامل ہیں. ویسے تو بائبل مقدس کا بیشتر حصہ نظم کے طور پر لکھا ہوا ہے, لیکن خصوصی طور پر یہ 5 کتابیں جو ہیں یہ نظمی کتابیں کہلاتی ہیں اور شاعری کی طرح لکھی گئی ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ جب ان کا ترجمہ اردو زبان میں کیا گیا تو ہو شاعری کو ترجمہ کر کے اردو زبان میں لانا مشکل تھا, لہٰذا آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ نثر کی حالت میں لکھی ہوئی ہیں. دراصل عبرانی میں یہ نظم کی حالت میں لکھی گئی ہیں. اگلا حصہ بھی 5 کتابوں پر مشتمل ہے. اس حصے کو ہم کہتے ہیں انبیاء اکبر کا حصہ. اب اکبر کا مطلب ہے بڑا. اب یہاں اکبر سے مراد تو بڑا ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نبی اس حصے میں جن کی کتب آتی ہیں وہ نبی دوسرے نبیوں سے بڑے ہیں. دراصل ان نبیوں کے نبوت کرنے کا دورانیہ دوسروں سے طویل تھا. اس حصے میں یسایہ, یرمیہ, نوحہ, حزقیل اور دانیل کی کتب ہیں. اب یسایہ, یرمیہ اور حزقیل اور دانیل, یہ چاروں نبی جو ہیں ان کی نبوت کا دورانیہ دوسروں سے طویل تھا, اس لیے ان کو انبیاء اکبر کہا جاتا ہے. اب عام ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید جو نوحہ ہے وہ بھی کسی نبی کا نام ہے. نوحہ کتاب کا نام ہے جسے یرمیہ نبی نے تحریر کیا. اس کے بعد 12 کتابوں کا جو حصہ ہے وہ پرانے عہد نامے کا آخری حصہ ہے. اس کو ہم انبیاء اصغر کے نام سے منسوب کرتے ہیں. اصغر جس سے مراد چھوٹا ہے, اکبر جس سے مراد بڑا, اصغر جس سے مراد ہے چھوٹا. اور پہلی بات کر چکے ہیں ہم کہ اکبر یا اصغر کہنے سے نبی کے بڑا یا چھوٹے ہونے سے مراد نہیں ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ اکبر جن کو کہا گیا ہے انبیاء اکبر, ان کی نبوت کا دورانیہ طویل تھا, اور انبیاء اصغر جن کی نبوت کا دورانیہ چھوٹا تھا. اس میں 12 کتابیں آتی ہیں. ان 12 کتابوں میں ہوسیہ, یوئیل, آموس, عبدیہ, یونا, میکا, نحوم, حبقوق اور صفنیہ, حجئی, زکریا اور ملاکی کی کتابیں ہیں. یہ 12 کتابیں ہیں. تو جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا یاد کرنے کا بڑا سمپل ہے, 5-12 5-5-12. پہلا حصہ شریعت کی 5 کتابیں, دوسرا حصہ تاریخ کی 12 کتابیں, تیسرا حصہ 5 کتابیں نظم کی, چوتھا حصہ انبیاء اکبر کے 5 صحیفے, اور 5واں حصہ انبیاء اصغر کے 12 صحیفے ہیں. 5-12 5-5-12. نئے عہد نامے میں 27 کتب ہیں. نئے عہد نامے کو یونانی یعنی گریک زبان میں لکھا گیا. ان 27 کتب کی تقسیم ہم اس طرح کرتے ہیں. پہلے 4 انجیلی بیانات ہیں,
اس کے بعد امال کی کتاب ہے. امال کی کتاب خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد شاگردوں کے منادی کرنے کے جتنے بیانات ہیں اس کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، اور یہ بھی کہ کلیسیا کیسے بڑھتی رہی. اس کے بعد 21 خطوط ہیں، اور آخر میں مکاشفہ کی کتاب ہے. 21 خطوط میں پہلے 13 خطوط پولس رسول کے ہیں، پھر عبرانیوں کا خط ہے، پھر یعقوب کا خط ہے، پھر مقدس پطرس کے 2 خطوط ہیں، پھر مقدس یوحنا کے 3 خطوط ہیں، اور یہودا کا خط ہے. لہٰذا نئے عہد نامے میں کل کتابیں 27 ہیں. بائبل مقدس کی 66 کتب کو 40 مختلف مصنفین نے خدا کے پاک روح کی ہدایت سے تحریر کیا. بائبل مقدس کل 1600 سالوں کے عرصے کے دوران تحریر کی گئی. آئے اب بات کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کا مطالعہ کس طرح کریں. بائبل مقدس کو مطالعہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. میں آپ کے ساتھ 2 بنیادی طریقے شیئر کروں گا. پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے کینونیکل، یعنی بائبل مقدس کی فہرست کے لحاظ سے. فہرست کو انگریزی زبان میں کینن کہا جاتا ہے. آپ اگر بائبل مقدس کی فہرست کو دیکھیں تو پرانا عہد نامہ پیدائش کی کتاب سے شروع ہوتا ہے اور ملاکی نبی کے صحیفے پر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے جو کہ مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان سے شروع ہوتا ہے اور مکاشفہ کی کتاب تک چلتا ہے. آپ پہلا طریقہ بائبل مقدس کو مطالعہ کرنے کا یہ اپنا سکتے ہیں کہ آپ اس کو فہرست کی ترتیب سے، جس ترتیب سے کتب لکھی گئی ہیں یہ فہرست میں، اسی ترتیب سے اسے پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عادت کی طرح اپنا لیں اور روزانہ پڑھا کریں. دوسرا طریقہ کار ہے کرونولوجیکل، یعنی بائبل مقدس کے واقعات تاریخ میں جس طرح رونما ہوئے ہیں آپ بائبل مقدس کو اسی طریقہ کار سے پڑھیں. اس طریقہ کار سے پڑھنے میں آپ کو پیدائش کی کتاب سے شروع تو کرنا پڑے گا، لیکن بیچ میں ہی آپ کو مختلف کتابوں میں جمپ کرنا پڑے گا جو کہ ہسٹری کے لحاظ سے واقعات رونما ہوئے ہیں. اس کی سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب آپ کرونولوجیکل طریقہ کار سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے شروع تو کریں گے، لیکن 11ویں باب تک پڑھنے کے بعد آپ کو ایوب کی کتاب پڑھنی پڑے گی. تاریخ کے حساب سے ایوب نبی وہ شخصیت ہے جو کہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، تو لہٰذا پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کے بعد آپ کو ایوب کی کتاب پڑھنی پڑے گی، اور ایوب کی کتاب ختم کرنے کے بعد آپ کو پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. اور اس میں مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جمپ کرنا پڑے گا. دیگر کتابوں میں کئی جگہ پہ کسی خاص زبور پر آپ کو جمپ کرنا پڑے گا تاکہ آپ بائبل کو اسی طریقہ کار سے پڑھ سکیں جس طریقہ کار سے تاریخ میں شخصیات رونما ہوتی رہی ہیں یا کوئی واقعات رونما ہوتے رہے ہیں. یہ 2 طریقہ کار ہیں. پہلا میں نے آپ کو بتایا فہرست کے لحاظ سے یعنی کینونیکل، دوسرا کرونولوجیکل. اور کرونولوجیکل طریقہ کار میں کون سے حوالہ جات پہلے آتے ہیں پھر کون سے آتے ہیں، آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس فہرست کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ کرونولوجیکل طریقہ کار سے بائبل مقدس کو پڑھنے میں جس کا استعمال آپ کریں گے. اس کے ساتھ ہی پادری ٹیم کو اجازت دیجیے، لیکن آخر میں پھر ایک بار آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور خصوصی طور پر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں ان کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں. خداوند آپ کو برکت دیں.